सियालकोट मोटरवे रेप केस के मुलजिमान को फांसी की सजा कराने में डीआईजी शारिक जमाल खान का बड़ा हाथ है। उन्होंने मुलजिमान की गिरफ्तारी और इसकी तहकीकात में जिस कदर मेहनत की, आज हम इस वीडियो में वो सारी तफसीलात आपको उनकी जुबानी सुनवाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मोटरवे रेप केस एक ऐसा केस जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें थी और उसका फैसला हुआ, मुजरिमों को फांसी हुई। ये जुर्म होने और उसके बाद अदालत में जाने के दरमियान जो मरहला होता है, जो सबसे अहम होता है, वो होता है तफ्तीश। तफ्तीश कैसे होती है, नामालूम को मालूम कैसे किया जाता है, और ये केस कितना बड़ा चैलेंजिंग था, इसी पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान साहब के साथ। उनसे बात करते हैं और इस केस के बारे में हम उनसे जानते हैं कि उनके लिए और उनकी टीम के लिए ये केस कितना मुश्किल था। जी अस्सलाम वालेकुम डीआईजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डीआईजी साहब, मोटरवे केस पूरी दुनिया में एक बड़ा अहम केस था, पूरी दुनिया की नज़रें थी। हमारे मुल्क का जो किरदार है और ख़ास तौर पर रेपुटेशन है, वो इसमें ऑन स्टेक थी। इसमें कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग था ये केस? चैलेंजिंग तो बहुत था, क्योंकि देखिए जो जिस अंदाज से वो वक़ूआ हुआ और जिस तरह एक ख़ातून की आबरू रेज़ी की गई, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उसको कंडेम करने के। वो उसने ज़ाहिर है पूरे माशरे को हिला के रख दिया। हर साहिब दिल जो है उसको तकलीफ़ हुई, और मुल्क की जो रेपुटेशन है, ज़ाहिर है वो भी सारी दुनिया की फिर नज़रें हम पे आ गई कि जी ये वाक़या वहाँ हुआ है। इसमें ये आपसे गुजारिश है कि अगरचे आप तो इस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस केस में भी इस तरह किसी की बेहुरमती की गई हो, रेप का केस हो या और भी जो दीगर इस तरह के केसेस हैं जिसमें लोगों की राइट्स इन्वॉल्व हैं और उनको पामाल किया जाता है, मुजरिम करते हैं, ऐसा मुलजिम करते हैं, वो सब हमारे लिए अहम है। कुछ केसों की ज़ाहिर है हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे केसेस को डील कर रहे हैं। बेशुमार से रेप के केसेस हैं जो रोज़ाना सॉल्व होते हैं, तो लोग पकड़े जाते हैं और सज़ाएँ भी हो रही हैं उसमें। ये केस इसलिए ज़्यादा शायद इसकी अहमियत है कि वो जैसे आपने फरमाया कि मुल्क की जो रेपुटेशन थी वो एट स्टेक थी, उसको हमने सैल्वेज करना था, उसको दुनिया को ये दिखाना था कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो वाइब्रेंट है, वो काम कर रहा है, और वो इस तरह की हरकतें करने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में उसको कोई इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन बड़ा अहम मरहला होता है और बहैसियत एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, और इतने बड़े शहर जहाँ लाखों क्राइम्स होते हैं, तो उस तमाम चीज़ों को लेकर जाना, क्योंकि सेंसिटिव बात ये होती है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रा से इधर उधर हो गई तो केस जो अदालत में है तो उस पर बड़ा असरअंदाज होता है। तो सेंसिटिव कितना ये काम है एक बड़ी टीम को लेकर चलना है? जी ज़ाहिर है हर केस आपको इन्वेस्टिगेशन जब मिल जाती है, जब पर्चा हो जाता है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन सारा टेक्निकल काम है। आपने शवाहिद जमा करने हैं, आपने उन शवाहिद को मिसल के ऊपर लेके आना है और इस अंदाज़ में लेके आना है कि वो अदालत में काबिल कबूल हों और उनकी बुनियाद पर सज़ा हो सके। तो ये मुश्किल काम तो है। उसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, आपको जो आपके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी तरबियत भी करनी पड़ती है, उनको तजर्बा भी होना चाहिए इस काम का। अब फोरेंसिक एविडेंस जो है वो भी ज़ाहिर है तकरीबन हर उसका हिस्सा बन गया है क्राइम का, और उसको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उससे बेहतरी आई है, और उस हवाले से भी हमने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को तरबियत दी भी है और दे भी रहे हैं, और इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ताकि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फोरेंसिक साइंस के हवाले से हम तक पहुंच रही है और आ रही है, और उसमें ज़ाहिर है बेहतरी भी आ रही है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, केस को तैयार करना इस अंदाज़ में कि उसमें कोई लूप होल ना रह जाए और कल को अदालत के अंदर कोई इशू ना बने, यानी हम वो एक्विटल हो जाए या कन्विक्शन ना हो। तो ज़ाहिर अगर आप इतनी मेहनत करेंगे और कन्विक्शन अदालत में नहीं होगी तो वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा नहीं। तो ये कितना अपडेट रहना, जिस तरह से अभी फोरेंसिक का भी आपने जिक्र किया कि आज साइंसी बुनियादों पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन साथ साथ ये बड़ा चैलेंजिंग होता है जो हमने अक्सर देखा कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस लीक हो जाता है
اور جو مجرم یا ملزم ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں, وہ اس کا کاؤنٹر کوئی چیز نکال لیتے ہیں. تو پولیس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اسے مزید آگے اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا؟ دیکھیے جی, کرائم یعنی یہ جو کرائم کرنے والے ہیں اور جو کرائم کو روکنے والے ہیں, ان کے درمیان تو یہ جنگ ازل سے ہے اور یہ چلتی رہے گی. اس میں بالکل ٹھیک آپ نے کہا, ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں جو جرم کرنے والے ہیں, اور پھر وہ اس حساب سے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کاؤنٹر فورینزک میجرز, وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو پکڑنے میں مشکل ہو. یہ ہے, یہ پوری دنیا میں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے قانون کے مطابق. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی انویسٹیگیشن کو جس حد تک ہم ریفائن کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کا مقابلہ کریں. تو یہ چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ جیت اس لیے قانون نافذ کرنے والوں کی ہوگی کیونکہ وہ سچائی پہ ہیں. تو یہ ہے, یہ مشکل ہے, لیکن ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا سر, چونکہ سوسائٹی پر بھی بڑے اثر انداز ہوتے ہیں کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو آج ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں موٹر وے کیس کی, تو اس کیس کے سالو ہونے کے بعد یعنی کہ جب پھانسی کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو سوسائٹی پہ جو پریشر تھا وہ کس حد تک ریلیز ہوا ہے؟ دیکھیے, کیس کی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے پوری سوسائٹی میں ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا کی. یہ تو بڑی واضح بات ہے, ہر ایک کو اس کا علم ہے. جنرلی جب اس قسم کا واقعہ ہو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور اداروں پہ سے بھی شاید ان کا اعتماد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کا جو فیصلہ آیا ہے, جو آنریبل کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس سے, اور جتنی جلدی ہم نے اس کو, نہ صرف یہ کہ ملزمان گرفتار ہوئے اور ان کی تفتیش ہوئی, اور وہ بڑی بہترین تفتیش تھی, تبھی تو عدالت نے یہ فیصلہ دیا. تو اس فیصلے آنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ان کا لوگوں میں جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ یقیناً کم ہوئی ہوگی, اور انہیں یہ احساس ہوا ہوگا ان کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں ہمیں جو بھی مشکلات آئیں, میں تو اس کے حق میں ہوں یہ کیا جائے. اور اس میں آپ کی وساطت سے جو میڈیا ہے پاکستان کا, اس نے بڑی ذمہ داری سے اس کیس کی کوریج کی ہے, بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. نہ اس متاثرہ خاتون کا نام کہیں آیا, نہ ان کا ذکر آیا, تصویر تو دور کی بات ہے. تو سر, چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے ہزاروں لاکھوں کیسز آتے ہیں انویسٹیگیشن کے, اور خاص طور پہ اس نوعیت کے اکثر ریکارڈ بھی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے, یا اکثر جگہ یہ سمجھا جاتا ہے. تو کیا آپ میڈیا کی وساطت سے کیا ان لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ کتنا ضروری ہے, اور اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ مدعی یا جو بھی متاثرہ شخص ہے اس کی حق میں ہوگا؟ جی ہاں, دیکھیے یہ تو وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے ہی ان کی پروٹیکشن کے لیے. اور یہ اس قسم کے کیسز میں جس میں کوئی سوشل ریاکشن کا یا کسی کی بدنامی کا یا کسی کو یہ وہ ہو خدشہ ہو کہ اس کی جو عزت ہے وہ مزید پامال ہوگی, کیونکہ لوگ گاسپ بھی تو کرتے ہیں نا, بغیر سوچے سمجھے, بغیر باتوں کی تصدیق کیے ان کو اس باتوں کو آگے وہ کر دیتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ پروٹیکشن ایکٹ ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں. ہر کیس میں تو یہ اپلائی نہیں ہوتا, لیکن جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اس کو ہونا چاہیے, اور ہم کریں گے اس کو. تو اس تمام تر صورتحال میں کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے, خاص طور پہ کیسز کی نوعیت کو چوز کرنا لاکھوں کیسز میں, کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے کرنا ہے. جیسے فوجداری مقدمات ہیں, کچھ سول مقدمات ہیں, تو کس طرح سے انویسٹیگیشن کے پرائرٹی بیسس پہ آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو جو کرائمز ہیں جیسے مرڈر ہے یا ریپ ہے یا ڈیکوائٹی ود ریپ ہے یا رابری ہے, ہاؤس رابری ہے, یہ تو بہت سیریس نوعیت کے کرائمز ہیں. تو ہماری تو پرائیورٹی ہمیشہ وہی رہے گی. اور بھی مقدمات ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی چیک کا باؤنس ہو جانا یا ایسے معاملات جن کے اندر پیسوں کا لین دین ہو, وہ بھی ظاہر ہے 406 ہے, اس میں بہت سے پرچے ہوتے ہیں. پرائیورٹی جو ہے وہ بیسیکلی وہ کرائمز ہیں جیسے میں نے عرض کیا پہلے آپ کو, قتل ہے یا اقدام قتل ہے یا ریپ ہے یا اس قسم کے ہیں. بحیثیت ڈی آئی جی اور خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے لیے اس کیس کو سالو کرنے کے بعد اس میں بڑی محنت بھی کی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے, تو اب اپنے آپ کو کتنا مطمئن سمجھتے ہیں اس کیس کے بعد؟ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مقدور بھر یہ موقع عطا کیا کہ میں اس کیس میں جو چھوٹا کردار ہے میرا وہ میں ادا کر سکوں. اس میں
ہمارے 2 تفتیشی تھے, انہوں نے بیسیکلی اس کو شروع کیا تھا. پھر سبسیکوینٹلی ہم نے اس کو پروسیکیوشن جو ہماری پنجاب کی پروسیکیوشن سروس ہے اس کے 3 جو وکلاء صاحبان تھے انہوں نے اس کو دیکھا ہے, اور میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے یہ سارا کچھ اس پوری مثل کو دیکھا اور پھر اس کو چالان کیا اور آگے بھیجا. اور اس کے بعد جو عدالت کے اندر گواہوں کو پیش کرنا اور ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کرنا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور جب سزا ہوئی تو ظاہر ہے مجھے بہت خوشی ہوئی, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جنہوں نے یہ حیوانی حرکت کی وہ اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے, اور دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پولیس, لاہور انویسٹیگیشن کی پولیس اور پروسیکیوشن اور یہ سارے ادارے جو ہیں انہوں نے اپنا جو کردار ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے ادا کیا. میڈیا کا, سوسائٹی کا بڑا پریشر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود نامعلوم کو معلوم کرنا اور حقدار کو انصاف دلانا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے جی. جرم کو میں اگر آپ کو ایک مثال دوں نا, جرم از لائک اے جگسا پزل جو انویزیبل ہے. ایک تو وہ جگسا پزل ہے, پزل ہے, اور انویزیبل ہے, انویزیبل, نظر بھی نہیں آ رہی. پہلے تو اس کو وہ کرنا ہے, سامنے لے کے آنا ہے کہ جی یہ جگسا پزل ہے, پھر اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ تلاش کرنے, اور وہ تلاش کر کے پھر اس جگسا پزل کو کمپلیٹ کرنا ہے, پھر کمپلیٹ کر کے آپ نے وہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جی یہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے, یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں ایفرٹ لگتی ہے, لیکن شواہد کو جمع کرنا اور ان شواہد کو پرکھنا, پھر ان شواہد کو صفحہ مثل کے اوپر لے کر آنا, اور اس انداز سے لے کے آنا کہ وہ عدالت کے لیے قابل قبول ہوں اور ان کی بنیاد پہ آپ کنوکشن کروا سکیں, یہ مشکل کام ہے. اور وہ اللہ کا شکر کہ ہم کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں. کرائم کی نوعیت جو ہے وہ لاہور کی بڑی مختلف ہے اور بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کرائم ہے. تقریباً 1,35,000 پرچے پر ایئر یہاں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے جو ارد گرد کے ضلع ہیں وہاں سے بھی بہت سے ملزم جو ہیں وہ یا جرائم پیشہ افراد وہ یہاں آتے ہیں اور جرم کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. چونکہ کرائم ریٹ کی آپ نے بات کی, 1,35,000 کیسز ہوتے ہیں. ہمارا فوکس صرف جرائم پر ہوتا ہے, لیکن وہ جو ایک فگر دوسرا آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے جرائم کو کنٹرول کیا, لیکن ایک دوسرے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ آبادی کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے, جیسے آپ نے تذکرہ کیا. تو یہ کتنا چیلنجنگ ہے اس طرح سے کہ ایسی بالٹی میں پانی بھرنا جس میں سوراخ بھی ہے, آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے. اب دیکھیے اس کا تو کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کتنے کرائم پریونٹ ہوئے, کیونکہ وہ ہوئے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بے شمار کرائمز ہیں جو ہو سکتے تھے اور نہیں ہوئے, کیونکہ پولیس وہاں موجود تھی یا اس کی گشت تھی یا پولیس کی پریزنس کی وجہ سے یا پریونشن کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ نہیں ہوا. ہمارے سامنے تو صرف وہ کرائم آتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ٹالرنس کا لیول ہے وہ نہیں رہا جو آج سے 20-30 سال پہلے تھا. اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مکہ اور تھپڑ جو ہے اس کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے جاتے ہیں. پنجاب پولیس سر ایک ادارہ ہے, تو اس میں پورے ادارے کا بحیثیت کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ہے اس کیس میں خاص طور پہ؟ دیکھیے جی, اس میں چونکہ اہم کیس تھا, آئی جی صاحب پنجاب جناب انعام غنی وہ روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے میں اپڈیٹس لیا کرتے تھے, اور سی سی پی لاہور غلام احمد ڈوگر صاحب وہ بھی اس سلسلے میں ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹس مجھ سے لیا کرتے تھے, اور دونوں کا پورا اس پہ فوکس تھا, جس کا یہ مطلب ہوا کہ پورے ادارے کا فوکس تھا. ظاہر ہے پنجاب پولیس کے لیے اور لاہور پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور ہم نے اس کو اللہ کے فضل سے قبول کیا, اور اس سزا نے یہ ثابت کیا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک وائبرنٹ آرگنائزیشن ہے, اور وہ عوام کی خدمت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس نے ہر انسان کو تکلیف پہنچائی. تو جو پولیس والے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں نا, اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اس پر کام کیا. جو انیشل تفتیشی تھے, اس کے بعد بھی جو پی ایف ایس اے والے جنہوں نے یہ جو لیب ہے ہماری پنجاب کی, اس کا بڑا اہم رول ہے اس کے اندر. انہوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ فوکس کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا, اور پورے دل سے اس کو ڈیل کیا. اور میں آپ کو بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی لیکسٹی نہیں تھی, کوئی ڈیلے نہیں تھا.
بھرپور کوشش کی گئی اور اللہ نے ہمیں اس کوشش کا انعام بھی دیا. اس کیس کے بعد جو پرسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں ہے، خاص طور پہ انویسٹیگیشن کو لوگ کی، وہ کس حد تک وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلیکس ہوئے ہیں اس میں، یا اس میں آسانی آئی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک کیس ہے نا جس کے بارے میں جو کہ بہت میڈیا ہائپ تھی، تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ جی یہ ریپ کیس ہوا تھا، اور یہ تھا بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کا. ایسے بے شمار کیسز ہیں جو ہم نے سالو کیے ہیں، جو ریپ کے کیسز ہیں، جو مرڈرز کے کیسز ہیں، اور اگر آپ گزشتہ 10 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. وہ جنرل پرسیپشن یہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر آتا ہے، اور مصیبت پڑ جاتی ہے پھر ان کو بھی جن کے پاس بہت کچھ ہے، وہ پڑ جاتی ہے ان کو. کیونکہ قانون بہرحال قانون ہے، یہ ملک ہے، یہ ایک ریاست ہے، اور بڑی خوبصورت اور شاندار اور طاقتور ریاست ہے. اس کا آئین ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے ادارے ہیں. لوگوں کی پرسیپشن جو بھی ہو، میں تو بطور ایک اس ملک کے شہری کے، بطور پولیس افسر کے نہیں، بطور شہری کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت وائبرنٹ ریاست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اسی طرح عزت سے رکھے گا. اور ہم کوئی اس میں اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑیں گے کہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے پائے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں، ہم جو ہیں اس کی وجہ سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کے لوگوں کو، اس کے عوام کو، اس ریاست کو ہمیشہ قائم و دائم. آمین. بہت شکریہ شارق جمال خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور خاص طور پہ اس کیس پر مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ جس طرح سے آپ نے احسن طریقے سے اسے حل کیا. دعا کو یہی ہے کہ آئندہ جتنے بھی آگے کیسز ہیں تو اس میں بھی حق و اقدار کا انصاف جو ہے وہ ملے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.